अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मरकज़ अल-सिना आलूम तर्जमा के प्रोग्राम ज़ुबान तर्जमा के साथ हाज़िर हैं। मैं डॉक्टर ग़ुलाम अली, डायरेक्टर सेंटर फॉर लैंग्वेजेस एंड ट्रांसलेशन स्टडीज़ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, और मेरे साथ आज डॉक्टर कासिम यकूब साहब हैं जो आज इस प्रोग्राम की मावनत करेंगे। आज का ये प्रोग्राम जिसमें हमारे आज बहुत ही मुनफरिद एक मेहमान हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे, जिनका तारुफ यकीनी तौर पे आप लोगों के लिए किसी हैरत से कम नहीं होगा, क्योंकि वो एक फ़्रांसीसी नेटिव हैं, लेकिन बहुत सारी ज़ुबानों के ऊपर अबूर रखते हैं। एक तख्लीक़कार भी हैं, मुतरजम भी हैं और पॉलीग्लॉट भी हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं यूलियान। असल में तो वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर यूलियान। तो इनके साथ आज गुफ्तगू रहेगी हमारी ज़ुबान तर्जमा के हवाले से। तो सर, हम आपको आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया। उनकी कुछ किताबों का मैं तारुफ़ करवा देता हूँ। इनके 3 जो हैं नावलेट वो शाया हो चुके हैं, आज की तरफ से कलेक्टेड फॉर्म में भी आ चुके हैं, और अभी उनकी कहानियों की एक किताब जो है वो शाया हुई है, दरेदा, हरामदा और दूसरी कहानियाँ। और इस पे भी तफसील से बात करेंगे कि फ़िक्शन जो लिखा उन्होंने, ज़्यादातर शायरी मेरे ख़्याल में आपने नहीं लिखी, उस पे भी हम तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले तो जूलिया हमें ये बताएं कि आपको कितनी ज़ुबानें आती हैं और आपने ये ज़ुबानें सीखी कैसे, और ख़ास तौर पर हमारा जो साउथ एशिया है, इसकी ज़ुबानों का जो टेक्सचर है वो डेफिनेटली वो यूरोपियन ज़ुबानों से मुख्तलिफ है, फैमिली और है। तो एक तो सीखना, फिर इस कदर इतनी रवानी से सीख लेना, और फिर बहुत सारी ज़ुबानें सीख लेना। तो पहले तो ये तजर्बा बताएं कि आपके यहाँ ये कैसे आया। मेरा ख्याल है वैसे ये सलाहियत हर एक इंसान में मौजूद है, लेकिन शायद उसको इस चीज़ का एहसास ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ना ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे सिर्फ एक ज़ुबान बोली जाती है। मेरा ख्याल है जो लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ कई ज़ुबानें बोली जाती हैं, तो उनको ख़ुद इस चीज़ का एहसास होता है कि वो कोई भी ज़ुबान जो ना पकड़ सकते हैं, कोई भी ज़ुबान सीख सकते हैं। तो यह है कि मादरी ज़ुबान तो फ़्रांसीसी है। स्कूल में तो 2-3 ज़ुबानें सीखी, जर्मन, अंग्रेज़ी और लैटिन। और उसके बाद जो ना फिर मैं जब चला गया इंडिया, तो ज़ाहिर है वैसे कि उर्दू, हिंदी थोड़ी बहुत जो ना सीखने का मौका मिला, फिर बंगाली। और उसके बाद जो ना दिलचस्पी भी रही, क्योंकि ज़ाहिर है वैसे कि काफ़ी सारी ज़ुबानें जो ना उनसे भी मिलती हैं, तो उन्हें सीखना जो ना कोई इतना जो ना वो मुश्किल नहीं है। एक बार आपको बंगाली आ गई तो उड़िया ज़ुबान भी सीखी जा सकती है, असमी ज़ुबान भी सीखी जा सकती है, तो असमी भी जो ना कुछ हद तक सीखी, और पंजाबी भी। सही, पंजाबी पूरी तरह ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं ये दावा नहीं कर सकता हूँ कि मुझे कोई भी ज़ुबान पूरी तरह आती है। हाँ, ये तो बिल्कुल जो रहने वाले अपनी हैं वो भी शायद ज़ुबान दावा मतलब नहीं अपनी कर सकते। मादरी ज़ुबान भी जो ना पूरी तरह तो नहीं आती ऐसे ही है। एक अच्छा, आप फ़िक्शन लिखते हैं जी। फ़िक्शन के लिए कहा जाता है कि जिस ज़ुबान में वो लिखा जाता है, या ओवरऑल अदब जिस ज़ुबान में भी लिखा जाता है, वो ज़ुबान के डिस्कोर्स को अपनाता है, या लिखने वाला उस डिस्कोर्स से बाहर नहीं जा सकता। तो जब आप क्रिएटिव प्रोसेस में होते हैं, लिखते हैं, उस ज़ुबान के अंदर जब उतरते हैं, तो आपके पास तो फ़्रांसीसी डिस्कोर्स भी है, नेटिव ज़ुबान आपकी वो है, फिर आप बंगाली, हिंदी, दूसरी ज़ुबानें भी आप जानते हैं। तो किस तरह आप उनको फिर शिफ्ट करते हैं, अपने आप को पूरा का पूरा एक दूसरी ज़ुबान में आना? मसलन मैं अगर अंग्रेज़ी में लिखूं, तो मैं अपनी उर्दू पंजाबी ज़ुबान जो है वो उसे मिना नहीं कर सकता, उस डिस्कोर्स को शिफ्ट पूरी तरह। तो आपकी तहरीरों में हमें नज़र आता है कि आप पूरी तरह हमारे उर्दू ज़ुबान का हिस्सा बन जाते हैं। लगता ही नहीं है कि आप फ़्रेंच नेटिव हैं, और लगना भी नहीं चाहिए। ख़ैर है कि ज़ुबान के साथ इंसाफ भी होना चाहिए पूरी तरह। तो नहीं, ये एक तरबियती कह लें या जो भी है, कि आप जिस ज़ुबान में लिखेंगे उसी ज़ुबान की हो जाएं, और आप वैसे लिखें जैसे कि आपकी मादरी ज़ुबान है। आप मतलब आपको एहसास नहीं होना चाहिए कि शायद आपको उतने अल्फाज नहीं आते हैं जितने कि अपनी मादरी ज़ुबान में। इसका फ़ायदा भी है कि ये आपकी जो ज़ुबान जो आपने सीखी है वो आपकी मादरी ज़ुबान को भी जो ना कम्प्लीमेंट करना शुरू कर देती है, कि कुछ ऐसे शोबे हैं, कुछ ऐसे मामलात हैं कि जिनमें जो ना आपकी मादरी ज़ुबान आपका साथ नहीं दे सकती है।
خاص طور پہ جب کانٹیکسٹ مختلف ہیں. صحیح. ساؤتھ ایشیا کا جو کانٹیکسٹ ہے تو یہاں جو نا کچھ ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ جن کا ظاہر ویسے کے متبادل تو میری مادری زبان میں تو ہے ہی نہیں. تو ایک حد تک جو نا یہاں کی باتیں کرنے کے لیے زیادہ میرے لیے جو نا آسان ہوا ایک زمانے میں کہ میں یہاں کی کسی زبان میں جو نا یہ باتیں میں کروں. اس میں یہ آسانی تھی کہ میری مادری زبان جو نا پھر ایک طرح سے جو نا رکاوٹ پیدا کرتی تھی اس میں. اور مجھے جو نا بہت جلدی اس کا احساس ہوا. مادری زبان میں جو نا میں نے شاعری لکھی تو اس کا جو ہے نا تعلق میرا جو نا مادری زبان کا اور تخلیقی سطح پہ وہ زیادہ جو نا اسی حوالے سے ہے کہ شاعری تو میں نے اس زبان میں لکھی تقریباً جو نا 12-13 سال تک. تو اس کے بعد جو نا میں فکشن کی طرف آ گیا. لیکن جب فکشن کی طرف آ گیا اور جب میں نے یہاں کے موضوعات پہ جو نا لکھنا شروع کیا تو اس وقت جو نا تو پھر پوری طرح جو نا وہ میرا ذہن بدل گیا. اور اس طرح سے میں بتا رہا تھا کہ ابھی بھی مجھے یاد ہے کہ وہ کیسے شروع ہو گیا سلسلہ کہ بیٹھ کے تو میں نے تو لکھنا شروع کیا. کچھ چیزیں میں نے اردو میں لکھنی شروع کی اور پھر میں نے میرے دماغ میں جو نا یہ خیال آتا تھا کہ اچھا یہ لفظ صحیح نہیں ہوگا, اچھا مجھے جو نا لغت میں ڈھونڈنا ہوگا, یہ کرنا ہوگا, وہ کرنا ہوگا. کہ یہ نہیں کہ میری مادری زبان جو نا وہ مداخلت کرتی تھی اس میں, لیکن مجھے پھر بھی جو نا یہ احساس تھا کہ میرا جو علم ہے وہ ناقص ہے. اور ایک طرح سے جو نا جو اعتراضات آتے تھے اندر سے تو میں نے ان کو نظر انداز کرنا شروع کیا کہ بعد میں دیکھا جائے گا, یا وہ محاورہ جو نا استعمال کروں جو کہ زیادہ آسان ہے میرے لیے, جو میں نے سنا ہے, اکثر سنا ہے. اور اس سے جو نا پھر مجھے لطف آنے لگا اصل میں, کیونکہ یہ مشکل بھی تھا, محنت بھی جو نا کرنی پڑتی تھی, لیکن جو ایک آسانی جو نا آپ کو محسوس ہوتی ہے اپنی ایک طرح سے جو نا وہ گھر میں سیکھی ہوئی زبان جو نا استعمال کرتے ہوئے, وہ آسانی بھی جو نا آپ کے لیے جو نا کچھ مشکلات بھی پیدا کرتی ہے. چونکہ بات ہو رہی ہے زبانوں کی اور ہمارا سینٹر بھی چونکہ زبانوں کا ہے, تو آپ یہ بتائیے کہ مادری زبان میں لکھتے ہوئے بڑی سہولت رہتی ہے. میں نے کئی ایسے رائٹرز دیکھے ہیں جو مادری زبان میں جب وہ لکھتے ہیں تو وہ زیادہ آسانی سے لکھتے ہیں, یا دنیا بھر کی زبانوں میں وہ بولتے ہیں, ایکسپریس کرتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, لیکن جب کریٹو پروسیس میں آتے ہیں تو وہ اپنی زبان کا انتخاب کرتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا مادری زبان میں لکھنا زیادہ آسان ہے؟ ہر ایک کا معاملہ مختلف ہے, لیکن وہ اردو میں لکھتے وقت یا پنجابی میں لکھتے وقت, کیونکہ میں نے جو پہلی چیز لکھی دوسری زبان میں وہ میں نے لکھی تھی پنجابی میں, ایک کہانی ہے ڈین دین. تو وہ اس وقت جو نا مجھے یہ احساس ہوتا تھا جب میں فرانسیسی میں لکھتا تھا کہ میں وہی لکھتا تھا جو میں نے پہلے پڑھا تھا. ٹھیک. اور وہی خیالات جو نا میرے ذہن میں آتے تھے جو ایک طرح سے جو نا سالوں سے آ رہے تھے, اور جو کہ شاید جو نا میرے ماں باپ کو بھی آ رہے تھے, ان کے ذہن میں بھی آ رہے تھے, اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں ایک طرح سے جو نا ایک روایت سے جڑا ہوا ہوں لاشعوری طور پہ. مجھے یہ بھی احساس تھا ویسے کہ ماضی جو نا میرا جو نا ایک طرح کا بوجھ بن گیا ہے, اور ایک احساس بھی رہتا تھا کہ میں جو لکھتا ہوں وہ نہیں ہے ویسے جو میں لکھنا چاہتا ہوں. وہ زبان کے اندر جو نا ایک ڈائنامک ہوتی ہے جو آپ کو ورغلا دیتی ہے, کہ اس کی وجہ سے جو نا پھر آپ وہ چیزیں لکھتے ہیں کہ جن کی توقع جو نا لوگوں کو ہوتی ہے کہ آپ لکھیں گے. یہ مجھے احساس ہو رہا تھا. تو ایک آزادی کا احساس ہوا دوسری زبان میں لکھتے وقت. اور میرے سامنے جو نا بہت سارے لوگوں کی مثال ہے ویسے جو کہ اپنی مادری زبان میں لکھتے رہے ہیں, لیکن میرے سامنے اور بھی لوگوں کی مثال ہے جو کہ اپنی زبان میں لکھتے تھے کسی زمانے میں, اور جنہوں نے دوسری زبان میں جو نا لکھنا شروع کیا. ان کے لیے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زبان چھوڑ دی, کہ زبان چھوڑ کے جو نا دوسری زبان میں جو نا لکھنے لگے ہیں, کیونکہ یہ پہلی زبان مادری زبان کا جو ایک سفر ہے ویسے وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. اور وہ ایک طرح سے جو نا دوسری زبان میں جو آپ نے سفر شروع کیا ہے وہ اس کا اثر بھی ہے اس پہلے سفر کا دوسری زبان کے سفر پہ. لیکن میں سوچ رہا تھا, اور یہ تجربہ جو نا ہر آدمی جو نا جو کہ دوسری زبان میں لکھنا شروع کرتا ہے وہ کر سکتا ہے. نابوکوف
بیکیٹ, چوران, وہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ شعوری فیصلہ کیا کہ وہ جو نا دوسری زبان میں لکھیں گے. دوسری زبان میں جو نا لکھنا ان کے لیے کیوں زیادہ آسان ہوا, اور میں نے خود اپنی حد تک بہت ظاہر ویسے تو میں کیا کہوں, وہ میری تخلیقیات جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا محدود ہے ویسے ان لوگوں کے سامنے. لیکن ایک بات جو نا آپ کو نظر آتی ہے اس میں جو آپ کے اور ان لوگوں میں جو نا مشترک ہیں, اور وہ ہے کہ ایک بڑا بوجھ ہے نا مادری زبان کا جو نا اس سے آپ سبکدوش ہو جاتے ہیں اور ایک آزادی کا احساس ہوتا ہے. تو ایک اجنبی زبان میں لکھتے ہوئے ظاہر ہے ویسے کہ یہ تکنیکی جو نا باریکیاں ہوتی ہیں, جیسے کہ کبھی کبھی جو نا کوئی محاورہ آپ صحیح طرح سے استعمال نہیں کریں گے, الفاظ کا جنس, ٹھیک ہے کہ یہ مؤنث ہو گیا یا مذکر ہو گیا, کبھی کبھی آپ کو یاد ہی نہیں رہتا یا اس طرح کی چیزیں. لیکن جو نا آپ کو ایک نئی زبان جو نا مل گئی کہ جس میں جو نا آپ سفر شروع کرتے ہیں بالکل نئے سرے سے, اور یہاں جو نا آپ کو آزادی ہے, اور یہاں جو نا آپ انتخاب بھی کرتے ہیں ایک طرح سے. جو اثر پڑا جب آپ مادری زبان سیکھ رہے تھے وہ آپ کے ایک طرح سے نہ چاہتے ہوئے جو نا آپ کے اوپر اثر پڑا. آپ کو جو کتابیں پڑھائی گئیں اسکول میں, کالج میں, تو وہ آپ کو پڑھنی تھی. جب آپ دوسری زبان جو نا سیکھتے ہیں تو آپ خود انتخاب کرتے ہیں کہ آپ کون کون سی چیز پڑھیں گے, آپ کون کون سے محاورے جو نا پسند کرتے ہیں, آپ اپنی بول چال میں ان کا استعمال جو نا کب کریں گے, کس طرح سے کریں گے. اور وہ چیزیں جو آپ نے پڑھی ہیں اور جن کا آپ نے انتخاب کیا ہے, مصنف, کتابیں وغیرہ جو نا, تو ایک طرح سے جو نا آپ ان سے تحریک جو نا لیتے رہیں گے, اور اس سے جو نا بہت زیادہ جو نا آپ کے لیے فائدہ ہوگا جب آپ دوسرا سفر جو نا شروع کریں گے. تو یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے اپنے ماضی سے جو نا ناطہ توڑا ہے, اور اب جو نا نئے سرے سے جو نا آپ شروع کریں, اور اب ویسے شروع کریں جس طرح آپ شروع کرنا چاہتے ہیں. آپ فرض کریں جو نا آپ کی شخصیت جو نا وہ کس طرح سے جو نا اس کی پرورش ہو رہی ہے, تو اس میں جو نا بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے عوامل ہیں جو کہ جن پہ جو نا آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کہاں پہ پیدا ہوئے ہیں, آپ کے والد صاحب کیا کرتے رہے ہیں, آپ کو کس اسکول میں جو نا تعلیم ملی, اور یہ ایک طرح سے جو نا آپ کی مجبوریاں ہیں. فرض کریں کہ ان ساری چیزوں سے جو نا آپ آزاد ہو گئے, اور آپ دوبارہ سے جو نا ایک نئی شخصیت جو نا آپ اس کی تعمیر کر سکتے ہیں دوسری زبان میں, اور تخلیقی سطح پہ جو نا بالکل اس چیز کے اندر رہ کے, اس کے دائرے میں رہ کے آپ اپنا اظہار کر سکتے ہیں. تو ایک آزادی جو نا محسوس ہوتی ہے. مجھے وہ چوران کا بھی جو نا میں ذکر کر رہا تھا, تو وہ مجھے جو نا وہ چند فکرے جو نا ان کے یاد ہیں کہ چوران صاحب تو تھے تو رومینین, تو انہوں نے لکھنا شروع کیا فرانسیسی زبان میں شاید 32-33 سال کی عمر میں, اور ان کو احساس ہوا کہ ان کو فرانسیسی میں لکھنا چاہیے جب وہ ملار میں کا ترجمہ کر رہے تھے رومانین زبان میں. تو ظاہر ہے ویسے کہ انتہائی مشکل شاعر ہیں, اور اس وقت جو ہے نا ان کو لگا کہ وہ اچھا میں فرانس میں بیٹھا ہوں, میں ملار میں کا ترجمہ کر رہا ہوں, یہ ترجمہ کون پڑھے گا, میں تو نہیں پڑھوں گا. اور آگے کے لوگ جو نا وہ اگر ان کو ملار میں سے جو نا کوئی واقفیت پیدا کرنی ہے تو وہ کوشش کریں گے کہ فرانسیسی سیکھیں. یعنی کہ میری کوشش نا بالکل رائے گاں گئی, اور اس میں جتنی میری توانائیاں صرف ہو رہی ہیں تو وہی توانائیاں جو ہے میں اگر صرف کر دوں صرف اپنی ایک تخلیقی کاوش میں تو شاید جو ہے نا بہتر ہوگا. لہٰذا انہوں نے رومانین زبان سے جو ہے ناطہ توڑا, اور انہوں نے فرانسیسی میں لکھنا شروع کیا. اور ان کے لیے جو ہے نا اور بھی مشکل تھا, کیونکہ وہ ایک زبان تھی جو کہ انہوں نے شاید 25 سال کی عمر میں جو ہے نا سیکھی تھی. کبھی تو مطلب اسکول میں جو ہے نا فرینچ تو سیکھی تھی, لیکن اس طرح سے تو نہیں سیکھی تھی جس طرح سے فرینچ میڈیم اسکول میں جو نا سیکھی ہوگی. ہاں بہت اچھے. جی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ زبان کا یا لسان کا اور سماج کا ایک بہت ہی گہرا رشتہ ہے. تو اگر ہم اس کو دیکھیں, اور آپ کی جتنی بھی تخلیقات ہیں, جو ناولز ہیں, آپ نے جو کہانیاں لکھی ہیں, ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک سوال سامنے آتا ہے کہ کس طریقے سے یہ ممکن ہوا کہ آپ اس سماجی اور معاشرتی جو کائنات تھی
وہ تو آپ کی ساری فرینچ تھی. تو آپ اب ایک ایسی سماجی و معاشرتی کائنات کے متعلق لکھ رہے ہیں، اگرچہ زبان بھی آپ نے ایک مختلف استعمال کی، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ تو ایک بڑا پیچیدہ سا عمل نظر آتا ہے کہ جیسے ہمیں پہلے بتایا جاتا ہے یا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لسانی دنیا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے سماجی دنیا کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہوتی ہے. تو سماجی دنیا ریفلیکٹ ہوتی ہے اس لسانی دنیا کے اندر. تو آپ کی جو کہانیاں ہیں اس کے اندر جو آپ کی سماج ہے وہ بھی ریفلیکٹ نہیں ہو رہی، سماج بھی کوئی اور ہے اور لسان بھی کوئی اور ہے. تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیا آپ نے بہت سارا وقت اس سماج کے اندر گزارا اور اس سماج کو اپنے اندر اپنا لیا اور پھر اس کو لسانی ایک شکل دی؟ یہ کیسے ہوا سارا کچھ؟ ایک طرح سے سماج نے مجھے خود ہی اپنا لیا. اب چاہیں یا نہ چاہیں، اگر ایک سماج میں رہتے ہیں تو آپ اس کا ایک فرد بن جاتے ہیں، لوگ مانیں یا نہ مانیں. لیکن یہ ہے کہ میرے اندر بھی ایک پاکستانی بیٹھا ہے یا ایک جو نا برے صغیر کا آدمی بیٹھا ہے، تو اس کی آواز آتی ہے، تو یہی آواز جو نا میں لوگوں تک پہنچاتا ہوں. یہ ہے کہ میں آیا تھا شاید 21 سال کی عمر میں، اور اس علاقے میں تقریباً جو نا 14 سال گزارنے کے بعد میں نے اس علاقے کی زبان میں جو نا لکھنا شروع کیا. تو یہ ہے کہ 14 سال تک جو نا میں جذب کرتا رہا چیزیں، ادھر ادھر جانا، لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، کام کرنا، زبان سیکھنا، یہ وغیرہ. تو یہ ہے کہ ظاہر ہے ویسے وہ ساری چیزیں جو نا آپ کے اندر جو نا داخل ہوتی ہیں، گھل جاتی ہیں، آپ کے اوپر جو نا ایک اثر ہے سماج کا. تو پھر یہ تو بہت ہی آسان ہو جاتا ہے کہ ایک طرح سے سماج تو موجود ہے آپ کے اندر، آپ اس کے بارے میں لکھیں. اور میں یہ کہوں گا کہ چونکہ جو نا یہ سب میرے ہوش میں ہوا تو اور بھی زیادہ جو نا دلچسپ رہا میرے لیے کہ ایک طرح سے جو نا ایک عمل تھا ویسے جس سے میں کافی حد تک جو نا واقف تھا، اور جس پہ کچھ حد تک جو نا میرا کنٹرول بھی تھا کچھ حد تک. تو کیا سیکھیں، کہاں سے سیکھیں، کس سے سیکھیں، یہ بھی تو ہاں 14 سال کے بعد جو نا. لیکن یہ بھی ایک مزے کی بات ہے، میں یہ سوچتا ہوں کیونکہ یہاں جو نا مجھے ایک نابرابری نظر آتی ہے کہ فرض کریں ایک انسان فرانس جائے، اس کو فرانسیسی آتی ہے تقریباً جو نا شروع سے، اور 14 سال گزاریں ملک میں، 14 سال کے بعد جو نا وہ فرانسیسی میں لکھنا شروع کر دیں. تو جو نقاد ہیں فرانسیسی وہ اس بندے سے یہ نہیں پوچھیں گے، اس آدمی سے وہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے فرانسیسی میں کیوں لکھا، اس سے پوچھیں گے کہ آپ نے اتنی دیر کیوں کی، کیونکہ آپ تو مطلب 14 سال پہلے بھی لکھ سکتے تھے اس زبان میں، 10 سال پہلے بھی لکھ سکتے تھے، آپ نے اتنی دیر کیوں کی. اور یہ سوال میں اپنے سے بھی پوچھتا ہوں کہ میں نے اتنی دیر کیوں کی، 14 سال کیوں لگے، اس سے پہلے بھی لکھ سکتا تھا. زبان سیکھتے ہوئے آپ اس معاشرے کا حصہ بھی رہے، تو کون سا ایسی ڈائمینشنز تھیں لینگویج کی جو سب سے زیادہ جن میں آپ کو مشکل پیش آئی آپ کو سیکھتے ہوئے؟ وہ زبان کا محاورہ تھا، اس کی ٹرمنالوجی تھی، وہ اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ تھا زبان کے اندر. تو وہ کون کون سی چیزیں تھیں زبان کے حوالے سے جنہوں نے دقت پیش کی آپ کو، یا آپ کو مسائل پیش آئے سیکھنے میں؟ مجھے سوچنا پڑے گا اس کے بارے میں، کیونکہ میں تو مطلب نکل چکا کہ کون سی چیزیں ایسی تھیں جو آسانی سے آپ نے سیکھی؟ مجھے جو نا مطلب 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے کا تجربہ جو نا اس میں مجھے جانا ہوگا. میں یہ محسوس کرتا تھا جہاں پہ میں رہتا تھا اس زمانے میں انڈیا میں کہ لوگ جو نا، اور یہ سب سے بڑی مشکل تھی کہ لوگ جو تھے نا وہ بہت زیادہ شرماتے تھے اپنی زبان پہ، وہ بولنا نہیں چاہتے تھے. خاص طور پہ پڑھے لکھے لوگ دلی جیسے شہر کے اندر، کہ انگریزی جو نا ہر وقت جو نا بولنا، اپنے بچوں کے ساتھ بولنا، اور ظاہر ہے کوئی باہر کا آدمی آیا تو اس کے ساتھ جو نا آپ انگریزی بولیں گے، یا آپ کم از کم جو نا اس کو یہ احساس دلائیں گے کہ آپ کو انگریزی آتی ہے، ورنہ وہ آپ کو جو نا جاہل سمجھے گا. تو یہ ایک طرح سے جو نا ایک منفی نظریہ ہے لوگوں کا اپنی مادری زبان کو لے کے، اور یہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ مطلب سال ہر سال سے جو نا یہ چلا آ رہے ہیں. یہ اگر دیکھا جائے ویسے تو یہ اس علاقے میں جو نا وہ تعلیمی زبان کے طور پہ جو نا لوگوں کی مادری زبان جو نا بہت کم استعمال ہوئی ہے. ہمیشہ جو نا کسی اور زبان نے راج کیا، اور لوگ اس کو سیکھنے کے چکر میں رہیں، اسی کوشش میں رہیں، اور اس کو
وہی زبان بولنا، اس پہ عبور حاصل کرنا، اس پہ جو نا لوگ فخر کرتے رہیں. تو اگر یہ نظریہ جو نا لوگوں کا منفی ہے اپنی مادری زبان کو لے کے، تو یہ ایک طرح سے ایک تاریخ کا نتیجہ ہے، اور وہ اس کے لیے جو نا ذمہ دار نہیں ہے. تو یہ جو نا سب سے بڑی جو نا وہ ایک طرح کی جو نا رکاوٹ تھی. اور مجھے تو پوری ہمدردی ہوتی تھی کہ اصل میں جو نا میں جس علاقے سے آیا ہوں فرانس میں، تو ہماری بھی جو نا ایک اپنی زبان ہوتی تھی، پروونسال، جس سے کچھ لوگ کہتے ہیں آکسیٹان، اور وہ زبان جو نا تقریباً ختم ہو گئی. اور یہ ہے کہ منصوبہ بند طریقے سے جو نا اس زبان کو جو نا ختم کیا گیا، کہ ہماری جو ریاست ہے اس کے حکمران نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جو نا فرانسیسی چلے گی ملک میں، پورے ملک میں، اور اس کے لیے جو نا ہمیں جو نا وہ ختم کرنی ہوگی ساری زبانیں. تو اس طرح کے انہوں نے سلسلے شروع کیے کہ جن کی وجہ سے لوگ اپنی زبان بولتے ہوئے شرمندہ ہونے لگے. خود اپنے اندر جو نا ایک احساس کمتری جو پیدا ہوا، اس کی وجہ سے جو نا سب سے پہلے انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ جو نا یہ زبان بولنا بند کیا، پھر آپس میں انہوں نے یہ بولنا بند کیا. پھر یہ زبان جو نا ایک طرح سے اس کا دائرہ جو نا محدود ہوتا چلا گیا، کہ یہ زبان جو نا صرف خاص موقعوں پہ جو نا استعمال ہوئی، جیسے دعا یا لطیفے. اور زبان جو نا جب اس کا دائرہ جو نا اتنا زیادہ سمٹ گیا کہ صرف جو نا لطیفوں کی زبان رہ گئی، نہ آپ روزگار میں، نوکری میں استعمال کرتے ہیں، نہ آپ تعلیم گاہوں میں استعمال کرتے ہیں، نہ آپ بچوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نا بہت جلدی جو نا معدوم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. ایک طرح سے جو نا یہ زبان جو نا، اور یہ بھی کافی دلچسپ چیز ہے کہ لوگ جو نا جب والدین جن کو یہ زبان آتی تھی، جب آپس میں انہوں نے بات کرنی ہوتی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ بچوں کو بات نہ سمجھ آئیں، تو وہ یہ زبان استعمال کرتے تھے. ایک طرح سے ایک خفیہ زبان کے طور پہ جو نا وہ تقریباً جو نا ایک جنریشن تک رہی، اور یہاں تک کہ لوگ جو نا یہ زبان بولنے کے قابل نہ رہے. تو یہ سارا جو عمل ہے کہ جس کے دوران جو نا ایک زبان جو نا جو کہ 1000 سال پرانی تھی وہ ختم ہو گئی، تو وہ میرے سامنے تھا. اور کس طرح سے جو نا ایک صدی کے اندر جو نا ایک زبان کو بالکل ختم کیا گیا، کہ جو کہ اکثریت کی زبان تھی، اور اب ایک اقلیت کی زبان کو بھی نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو. تو اس کی وجہ سے بھی جو نا میں یہ سمجھ پا رہا تھا کہ یہاں جو نا کس طرح کا احساس کمتری جو نا لوگوں میں جو نا پیدا کیا گیا، کیونکہ ہمارے لوگوں میں بھی یہ ایک طرح سے یہ حکمت عملی جو نا اختیار کی گئی تھی، اور نتائج جو نا وہ ہمارے سامنے ہیں کہ ایک زبان جو نا، بلکہ کئی زبانیں جو فرانس میں بولی جاتی تھی، وہ ختم ہو گئی ہمارے سامنے. لیکن آپ کی جو ڈاکٹریٹ ہے وہ ہسٹری اور سویلائزیشن کے اوپر ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ زبان کا اس کے ساتھ تو بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور آپ کا اتنا کثیر اللسان ہونا اور جس روانی کے ساتھ آپ گفتگو کرتے ہیں اس میں جو آپ کا سوشل آسپیکٹ ہے لینگویج کے حوالے سے وہ بہت ہی اسٹرانگ ہے. اور آئی ریئلی اپریشیٹ یور پوٹینشیل اینڈ ایفرٹ یو میڈ ان دس ریگارڈ. تو ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی یہ جو ڈگری ہے اوبویسلی کسی نہ کسی طریقے سے آپ کا یہ ذوق بھی رہا ہوگا کہ میں تاریخ کو جانوں یا تہذیب کے حوالے سے کچھ چیزیں پڑھوں، اور جب آپ نے یہ ساری چیزیں ڈاکٹریٹ لیول پہ پڑھیں تو آپ کی یہ والی جو چیز تھی لکھنے کی اور زبانوں کو جاننے کی، ان کے اندر بھی اس کا کوئی کنٹریبیوشن آپ کو نظر آتا ہے؟ جو موضوع تھا میرا وہ ہے پنجابی کے حق میں تحریکیں لاہور میں. تو یعنی کہ میں نے جو نا جتنی تحریکیں ابھری لاہور میں سن 47 سے لے کے 1947 سے لے کے 1960 تک، تو میں نے ان کا مطالعہ کیا، میں نے ان کا تجزیہ کیا. تو وہ جو میں آپ کو ابھی باتیں بتا رہا تھا، اور بورڈیو کے جو کچھ نظریے ہیں زبان کے حوالے سے، جو لسانی نظریے بھی ہیں اور سماجی ایک طرح کے نظریے بھی ہیں، وہ سوشیولوجیکل جو نا، وہ میرے بہت کام آئے. ظاہر ہے ویسے کہ انہوں نے خود اپنی کچھ کتابوں میں فرانس کی جو لسانی اور سماجی صورتحال ہے اس کا تجزیہ کیا، لیکن کافی ساری چیزیں جو نا ہمارے لیے بہت زیادہ جو نا مفید تھی. پنجابی تحریکوں کا تجزیہ کرتے وقت
میرے ذہن میں جو نا اصل میں یہ سوال تھا کہ پنجابی کی جو اس وقت جو ہم دیکھتے ہیں جو اس کی حالت ہے میرا خیال ہے کہ بہت اچھی نہیں ہے. وہ ابھی نا کیسے بنی اور کیا پاکستان یا ہندوستان کی تاریخ میں کوئی ایسا موڑ آیا تھا کہ جب شاید جو نا پنجابی کو جو نا پنپنے کا پورا موقع ملا تھا اور پنپنے نہیں دیا گیا. تو کافی سارے لوگ جو نا رنجیت سنگھ کے زمانے کی باتیں کرتے ہیں کہ انگریز آ گئے ہیں, اردو انہوں نے لاگو کر دی, ورنہ اس سے پہلے جو نا پنجابی ہی پنجابی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایسا بھی نہیں تھا کہ فارسی کا بھی بہت زیادہ جو ہے نا زور تھا. تو وہ میرا ایک سوال تھا, ایک طرح کا ذاتی سوال تھا. تو ظاہر ہے مجھے جو اس میں جانا پڑا, تاریخ میں جانا پڑا. تعلیمی زبان جو نا اس علاقے کی جو نا وہ کبھی جو نا پنجابی نہیں رہی. شاید جو نا سکھوں کے کچھ خاص وہ ان کے جو اسکول ہیں اس میں جو نا پنجابی میں جو نا لوگوں کو تعلیم دی گئی, لیکن خاص طور پہ جو نا مذہبی مقاصد کے لیے. لیکن جغرافیہ جو ہے نا وہ تو کبھی نہیں پڑھایا گیا پنجابی میں. ٹھیک ہے, تاریخ, میتھمیٹکس جو بھی ہے ویسے. تو فارسی سے جو نا اردو کی طرف, اور پھر جو نا اب انگریزی کا بہت زیادہ زور ہے. تو میں یہ سمجھنا چاہ رہا تھا. تو ہاں, تو کافی ساری چیزیں جو نا میرے کام آئی, اور یہ جو کام ہوا ان تحریکوں پہ, تو اس میں سے جو نا وہ کافی ساری چیزیں جو نا وہ میں نے سیکھی ہیں جو بہت دلچسپ ہیں. کہ ایک میرا خیال ہے کہ واقعی ایک زمانہ تھا تقریباً جو نا 50s کی شروعات میں, جب پوری جو نا ایک تحریک ابھری تھی پنجابی کے حق میں, اور کافی سارے لوگ اس سے منسلک ہو رہے تھے. اور ان کا جو بنیادی مطالبہ تھا وہ تھا کہ پنجابی ابتدائی تعلیم کی زبان بن جائے, بچوں کو جو نا پنجابی میں جو نا تعلیم دی جائے. اور اس وقت کافی سارے سیاستدان پنجاب کے جو نا وہ کافی غور سے سن رہے تھے ان چیزوں کو, اور کافی توجہ سے جو نا وہ سن رہے تھے ان لوگوں کی باتیں جو کہ اس طرح کے مطالبے کرتے تھے. تو شاید اگر جو نا سیاسی حالات جو نا مختلف ہوتے, اگر جیسے ایوب خان نہ آتے, یا اس میں بھی جانا ہوگا ویسے پنجاب کی سیاست میں, تو ممکن ہے ویسے کہ 50s میں ہی پنجابی کو تعلیمی زبان کے طور پہ ابتدائی تعلیم کے لیے نا استعمال کرنے کا ایک رواج یہاں پہ جو نا وہ شروع ہو جاتا, اور اس کا نتیجہ جو نا ہمیں دیکھنے کو بھی مل جاتا. مطلب لوگوں کا جو نظریہ ہے, لوگوں کا کہ جب بھی جو ہم دیکھتے ہیں ابھی احساس کمتری پنجابی کو لے کے جو نا وہ شاید جو نا دور ہو جاتا. اچھا سر, یہ آپ کی اسی پس منظر, اور یہ بھی ہے کہ اگر کچھ لوگ جو نا بالکل بچپن سے جو نا پنجابی میں جو نا وہ تعلیم لیتے, آگے جا کے وہ کتابیں لکھتے اور پنجابی میں زبان کو جو نا وہ مزید جو نا وہ ملامل کر دیتے. سندھی میں نہیں ہے. آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی اسی بات کو, اور آپ کے اس پس منظر کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کا جو ایک آبزرور کی نظر بھی ہے پنجابی کی صورتحال کے اوپر بھی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کی جو پاکستان کی صورتحال ہے, لسانی صورتحال, اور اسپیسیفکلی پنجاب کے اندر آپ کی اسٹڈی کیا سجیسٹ کرتی ہے کہ کیا کوئی ایسی پاسبلٹیز ہیں یا کچھ ایسی حکمت عملی اپنائی جا سکتی ہے کہ جو پنجابی ہے اس کو ریوائٹلائز کیا جا سکے, اور اس کے اندر جو کچھ سکم باقی ہیں, اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں ایسا کہ ہم اس کو دوسری زبانوں کے برابر لا سکیں اور اس کو ذریعہ تعلیم بنا سکیں اور اس کو ایک بھرپور زبان کے طور پہ استعمال کیا جا سکے, کون سے ایسے اقدامات ہیں جو کیے جانے چاہیے؟ یہ سب آپ نے بتائیں خود, ہے کہ تعلیم کی زبان بن جائیں. جی جی ٹھیک ہے. پھر بعد میں جو نا اس کا جو لوگ جو نا 50s میں جو نا بات کرتے تھے پنجابی کی, تو ان کا جو نا منشور تو بہت دلچسپ تھا, کیونکہ وہ تو سوچ رہے تھے کہ پہلے جو نا اسکولوں میں جو نا وہ اپنائی جائیں, اس کے بعد دیگر جو نا شعبات میں جو نا وہ اپنائی جائیں, جیسے کہ عدالت کی زبان بن جائیں. آگے جو نا اخبار جو نا چلانے کا بھی وہ سوچ رہے تھے پنجابی میں جو نا. آپ حیران ہوں گے ویسے کہ 51 یا 52 میں میرا خیال ہے کہ اختر علی خان, ظفر علی خان کے بیٹے, انہوں نے ایک اخبار بھی نکالا تھا پنجابی میں. یہاں افتخار الدین بھی چاہتے تھے کہ وہ پنجابی میں ایک اخبار نکالیں. تو وہ اخبار جو نا اگر باقاعدگی کے ساتھ
وہ چھپتے رہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں ویسے کہ پنجاب کی فضا جو نا وہ ادبی فضا، تعلیمی فضا جو نا وہ بدل جاتی ہے، اور لوگوں کا ایک طرح سے وہی پرسیپشن جو نا زبان کو لے کے جو نا وہ بھی بدل جاتا. تو یہ سب چیزیں ہیں. تو پھر عدالتی زبان جو نا پنجابی بن جائیں، اس کے بعد جو نا تو ان کا وہ سوچ رہے تھے کہ یونیورسٹی میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک جنریشن کے بعد کہ کچھ لوگ جو نا ان کی پنجابی جو نا مزید پختہ ہو جائیں، اصطلاحات کا بھی مسئلہ تھا ان کے سامنے، مزید جو نا اصطلاحات جو نا وہ وضع ہو جائیں، تو پھر اس کے بعد شاید ایک جنریشن ہوگی اور ایسے لوگوں کی جو کہ پنجابی میں تعلیم حاصل کر چکے ہوں گے، اور وہ لوگ جو نا آگے جا کے یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کریں گے پنجابی میں ہی. تو یہ منشور تھا. لیکن ابھی آپ اگر مجھ سے پوچھیں، خیر یہ میری رائے نہیں ہے، لیکن ایک اولگا خوخلووا جو کہ ماسکو میں پڑھاتی ہیں، تو انہوں نے ایک بہت دلچسپ مضمون لکھا پنجابی کے حوالے سے، اور وہ ہے ڈیتھ آف میجورٹی لینگویج. کہ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں پنجابی جو نا ختم ہو جائے گی. ابھی جو نا کچھ زبانیں جو ہیں نا وہ تقریباً جو نا ختم ہونے کے در پہ ہیں. بہت ساری زبانیں ہیں، میرا خیال ہے تقریباً 50 سے 20 زیادہ ہیں کہ ابھی جو نا آخری دور ہے ان کا. بولنے والے جو نا بہت کم ہیں، ان کی عمر بہت زیادہ ہے، تو اور وہ بولتے نہیں ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. تو یعنی کہ یہ زبانیں، اور وہ استعمال بھی نہیں ہوتی کسی بھی جو نا شعبے میں، صرف گھروں کے اندر بولی جاتی ہیں. تو یہ ہے کہ یہ زبانیں جو نا 20 سال کے بعد 30 سال کے بعد جو نا ختم ہو جائیں گی. تو ان کا کہنا تھا کہ انہی زبانوں کی طرح جو نا پنجابی بھی جو نا ختم ہو جائے گی. اور انہوں نے بھی جو ہے کافی ساری دلائل جو ہیں انہوں نے پیش کر دیں، اور میرا خیال ہے ویسے اس میں وزن ہے. نہیں، جو پنجابی ادھر بولی جا رہی ہے گرمکھی کی شکل میں، وہ تو بہت پروموٹ کر رہے ہیں، موویز بن رہی ہیں، اسکرپٹ جو ہے ان کا گرمکھی انہوں نے اس کو زندہ کر لیا ہے. تو اس کے پنجابی جو اس فارم میں تو زندہ رہے گی میرا خیال ہے کہ اس کو آئیڈیالائز نہیں کرنا چاہیے. وہاں کے حالات جو نا اتنے برے نہیں ہیں جتنے کہ یہاں پہ پنجابی کو لے کے. ایک تو یہ دیکھیں کہ ادھر بھی جو نا پنجابی کے حق میں جو نا ایک پوری تحریک چلی، اور ان مطلب ہندوستان کی آزادی کے تقریباً 20 سال بعد وہاں پنجاب میں لوگوں کو اجازت ملی پنجابی کو جو نا ایک طرح کی جو نا قومی اور تعلیمی زبان کے طور پہ جو نا استعمال کرنے کی، مطلب کہ یہ صوبائی زبان بن گئی پنجابی. اس سے پہلے تو یہ دقت تھی کہ ہندی کا بہت زیادہ رواج تھا، اور جو ہندو تھے وہ زیادہ جو نا اس کو پسند کرتے تھے، ہندی کو وہ ترجیح دیتے تھے. لہٰذا جو نا وہ اس تحریک کے بالکل خلاف تھے ویسے، اور انہوں نے بھی ایک اپنی جو نا ایک ہندی تحریک چلائی. تو 20 سال بعد یہ صورتحال بنی کہ پھر پنجابی جو نا تعلیمی زبان بن گئی. اور اس کے بعد 80s میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح کے سیاسی حالات بنے، ویسے تو ہاں بہت زیادہ جو نا زور دیا گیا پنجاب پہ. لیکن ابھی جو نا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چلیے لوگوں کو جو نا ہمدردی ہے پنجابی کے ساتھ، وہ پسند کرتے ہیں، مذہبی جو نا وہ وجوہات کی بنیاد پہ بھی. لیکن جتنے جو نا انگلش اسکول ہیں وہاں پہ، اور جس قدر جو نا ہم ہندی بھی جو نا پھیلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں اس علاقے میں، تو مجھے بھی لگ رہا ہے ویسے کہ اس کی حالات بھی جو نا کوئی بہت اچھی نہیں ہے پنجابی کی. دوسری بات یہ بھی ہے کہ بولنے والوں کی تعداد بھی جو نا کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. سر تھینک یو ویری مچ. آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آج کی اتنی ساری باتیں جو ابھی کرنے والی ہیں، جس میں ابھی علوم ترجمہ کے حوالے سے اور ڈاکٹر صاحب کی جو کتاب ہے ترجمہ کے حوالے سے نظر کی امنگ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ اس پہ آج ہم نے بات اس لیے نہیں کی کہ اس کے لیے ایک پورا پروگرام ریکوائرڈ ہے. تو انشاءاللہ الگ سے ایک پروگرام کے لیے سر کو دوبارہ سے زحمت دیں گے. تو ناظرین بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا. اللہ حافظ.